बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स सियासी सतह पर हो रही होती है, जिसके हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे ही आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा और गुज़िश्ता कुछ घंटों तक ये DGISPR की जो न्यूज़ ब्रीफिंग है उसके हवाले से बातचीत हुई। आया इस ब्रीफिंग में मुतादिद बार बहुत से पहलुओं पर बातचीत की गई है। वहीं दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से भी तज़किरा किया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जी साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है दहशतगर्दों को। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए यह भी बताया कि गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की जो तादाद है वो 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और ये तमाम सूरत हाल सबके सामने नजर आ रही है। दूसरी जानिब निज़ाम अगर हम देखें हुकूमती सतह पे तो वहाँ पे भी हमें इस साल अब बढ़ते हुए एक अलग तरीके से नजर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पे अगर देखा जाए तो टैक्स के निज़ाम और उसके साथ साथ हम देखते हैं FBR के निज़ाम में तब्दीली नजर आ रही है। IMF के मामला एक जानिब नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं जावेद भागड़ साहब। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाईजान। सर तमाम सूरत हाल सबके सामने हैं। मुल्क इस वक्त भी दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में DGISPR की एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग थी। सर किस तरीके से देखते हैं, क्या मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जिस तरह DGISPR ने वजाहत की या बताया कि पाक फौज कहाँ स्टैंड कर रही है, किस तरह से दहशतगर्दों के पीछे है, और इसमें अफगानिस्तान के हवाले से खुसूसन जो उन्होंने बात की और भारत के हवाले से उन्होंने बात की, और जो जिस तरह से जवाब भारत को पाकिस्तानी फौज ने दिया, इसकी एक अपनी एक मिसाल है। लेकिन इस तरह से मामलात को हैंडल करना, इस तरह से मामलात को आगे चलाना, ये रियासती इदारों का काम होता है। अब मुल्क में जिस तरह से दहशतगर्दी की एक लहर चल रही थी और जिस तरह से पाक फौज ने और उन शुहदा ने जिन्होंने कुर्बानियां दे के न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमीन बल्कि पाकिस्तानी अवाम की भी हिफाजत की और ये ज़हर किया, बताया कि वो किस लेवल तक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और किस तरह से इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें दहशतगर्दी के जितने भी क्लू हमारी तरफ आए या जो दहशतगर्दी है, उसमें सारे ताने बाने जो हैं वो वहीं अफगानिस्तान की तरफ ही जाते हैं। हमेशा से जो राह हमारे पाकिस्तान में इस तरह के मामलात करता है, तो उसको भी अगर हम मॉनिटर करते हैं या उसको देखते हैं तो वो भी अफगानिस्तान के साथ जाकर मिलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो ISPR ने आज क्लियर की, इससे कबल भी जो है वो बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जाता है, बच्चों से बच्चों को कत्ल करवाना। ये कौन से इस्लाम है, जिस तरह जिक्र किया ISPR साहब ने, ये कौन सा इस्लाम है कि जिसमें आप खवातीन पे तशद्दुद करते हो, खवातीन को जान से मारते हो, बच्चों की जिंदगियों के साथ आप खेलते हो, स्कूल जाते बच्चों के पे तशद्दुद और उनके साथ इस तरह की चीजें करते हैं। ये इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। तो हमें बिल्कुल भी इस बात पे एक होना पड़ेगा। हमें एक होना है कि जिस तरह से हमारे रियासती इदारे, खास करके फौज जो है जहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसी के स्टैंड के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और जिस तरह से अब देखें, सियासी जमातों का किरदार जो है वो अब वो वक्त नहीं रहा। अब वक्त है कि आपका किरदार वाज़ेह होना चाहिए। जिस तरह से पहले सियासी जमातों पे जो दहशतगर्दी के हमले होते रहे, पीपल्स पार्टी पे हुए, बाकी जमातों पे हुए, तो एक जमात उसमें ऐसी रही है जिसके हवाले से आज भी चेप मगोइयाँ चल रही हैं, या उसका किरदार जो है वो उधर से ही शुरू होता है, या उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा बाकी सियासी जमातें जो हैं वो तशद्दुद का निशाना भी बनी और उनकी जानें भी गई और दहशतगर्दी की भीड़ भी वो चढ़ती रही। लेकिन अब वक्त है कि हमें अपने पाक फौज के साथ खड़ा होना है। और जिस तरह से ये हिंदुस्तान वाले हमले की अगर हम बात करें या अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बात करें, तो अफगानिस्तान की तरफ से जो KPK में या बलूचिस्तान में या भारत की तरफ से जो इल्जामात हम पे ऐद होते रहे, उसका बड़े वाज़ेह जो है जवाब दिया है हमारी पाक फौज ने। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के वाक़यात का जो भरपूर जवाब, ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि हमारी फौज ये समझती है, वो जानती है कि हमें किस तरह से मुकाबला करते हैं और किस तरह से अपनी न सिर्फ अपनी सरजमीन की हिफाजत को हमने यकीनी बनाना है, बल्कि हमने अपनी पाकिस्तानी अवाम को भी किस तरह से महफूज रखना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने है और इनको ही लेके आगे चल रहे हैं। रियासती इदारे जो हैं उनका यही काम है
اب اگر آپ ایک سیاسی جماعت کوئی کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اس کا کیا منشور کیا ہے، اس کے کیا خیالات کیا ہیں، اس نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، تو یہ وہ چیزیں سر نہیں ڈی ہیں۔ جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ ایک بات کہی کہ جی ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، وہیں 80% سے زائد جو واقعات دہشت گردی کے ہیں وہ کے پی کے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں کے پی کے کی حکومت سے اگر بات کی جاتی ہے، آپریشنز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک مداخلت آتی ہے انتظامیہ کی جانب سے، اور وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی آپریشنز جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو سر یہ ایک طریقے سے دہشت گردی کو ہوا دینا نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب کے پی کے میں اگر آپریشن نہیں کرنے دیں گے، یا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہے گی کہ کے پی کے میں آپریشن نہ ہو، تو اس کا مطلب جو ہے بڑا واضح ہے، یہ بڑا واضح پیغام ہے ان کی طرف سے کہ وہ دہشت گردوں کے کیا ساتھی ہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا وہ اپنی پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی ایسی کارروائیاں ہونی ہیں، پاکستانی فوج جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی عوام اور پاکستان سرزمین کی حفاظت پہ مامور ہے۔ کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے ہمارے جو ہے فوجی شہید ہوئے ہیں، کتنے دہشت گردی کی بھیڑ عوام چڑھی ہے، بچے چڑھے ہیں، خواتین چڑھی ہیں، کیا وہ کے پی کے والے اس بات کو نہیں سمجھتے؟ وہ اس بات کو انہیں سمجھنا پڑے گا، انہیں جاننا پڑے گا کہ اگر جہاں ضرورت ہوگی پاک فوج وہاں پہ آپریشن بھی کرے گی، اور وہاں پہ جو کارروائی دیگر ملکوں سے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا افغانستان کی، میں نے بات کی کہ افغانستان کی جتنی وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، اصل میں یہ سب جو ہے نا، وہ افغانستان ایک قسم کا ہب بنا ہوا ہے دہشت گردی کا۔ تمام اچھا، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے واضح طور پہ 2-3 باتیں کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے، خود کو بے اختیار کہنے والا با اختیار وزیر اعظم تھا، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں، تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے برابر ہیں، آج کی حکومت بھی با اختیار ہے اور پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھی۔ سر اس پوائنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، الیبریٹ کریں گے سر؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف سے کس طرح چلا جا سکتا ہے، کیا وہ پاکستان کے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنے دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہاں پہ انشاءاللہ آپریشن ہونا بھی چاہیے، اور کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کو اس قدر نہ چھوٹ ہونی چاہیے، نہ ان کو اس بات کی اجازت دیتے، نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، اور نہ ہمارا پاکستان اجازت دیتا ہے، نہ ہماری فوج اجازت دیتی ہے، اور نہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے جو کارروائیاں کیے جائیں ان میں ہرڈل پیدا کی جائے۔ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہوئی ہے وہاں پہ ہمیشہ پاک فوج نے کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح سے ابھی یہ بیانیہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپریشن کو روکا جا رہا ہے یا وہاں پہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، تو یہ اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ کیا یہ وہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ دہشت گردی کے ساتھی ہیں، دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ ملوث ہیں، عزت داری ان کے ساتھ ہے، یا پاکستان کے ساتھ ہے، یا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، یا پاکستانی فوج کے ساتھ ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں پاک فوج ہماری فوج ہے، لیکن دوسری طرف جب ہرڈل پیدا کرتے ہیں تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ہرڈل پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ پاک فوج ہمیشہ پاک سرزمین کی حفاظت پہ مامور ہے، پاکستانی عوام کی حفاظت پہ مامور ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری جانب جو ہے نا پی ٹی آئی جماعت کا جو ایک وتیرہ ہے وہ ہمیشہ سے ایک بات کہتے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پریس کانفرنس کی جاتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دہشت گردی کے حوالے سے اور جو بھی روک تھام کے حوالے سے جو سیکیورٹی بیریئرز ہیں اس میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پہ پریس جاری بھی کی جاتی ہے، لیکن ایسے میں جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی جماعت کو بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ ریاست کے خلاف بیانیے جو وہ گھڑتے ہیں یا بناتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یا دوسری جانب جو بیان سامنے آ رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہماری جماعت ہے جسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن میں ہیں۔ نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، ان کی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ وہ ہرڈل پیدا کرتے ہیں۔ اب میں اگر تھوڑا سا ماضی میں جاؤں تو کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جن کے جلوسوں کی جن کو اجازت نہیں تھی، جن پہ دہشت گردی کے جو ہے واقعات ہوتے رہے، جن کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا رہا؟ صرف یہ ایک ہی جماعت کیوں جس پہ نہ دہشت گردی کے واقعات، تو یہ انہی کے دوست کیوں؟ جب یہ ایسی اس طرف بات جاتی ہے تو پچھلا ان کا ٹینور دیکھ لیں، اس میں بھی یہی باتیں ہوتی رہیں، کبھی مفاہمت کی بات کی گئی، کبھی کچھ طریقے سے، لیکن ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا۔ پچھلی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں بھی سپورٹ کیا، اور اب بھی جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی
100% جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو سپورٹ کرنے کی جا رہا ہے۔ جب آپ پاک فوج کے ساتھ ہیں تو پاک فوج کے ہر فیصلے کو آپ کو ماننا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، نہ کہ آپ اپنے بیانیے کو لے کے چلیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمیں بینیفٹ ہے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ ریاست جو ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست نے جو کام کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کے پی کے والے یہ چاہیں کہ جہاں پہ آپریشن نہ ہو یا جہاں پہ کوئی ایسی کاروائی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دہشت گردی کے عنصر جہاں پہ نظر آئیں گے پاک فوج کو، وہاں پہ کاروائی بھی ہوگی، وہاں پہ آپریشن بھی ہوگا۔ اس طرح کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہاں پہ کے پی کے کی عوام بھی پاکستانی عوام ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ اگر ان کا بیانیہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس طرح کے، ان کے خلاف نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ اگر وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں تو پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہوئے۔ یہاں پہ کاروائیاں جتنی ہو رہی ہیں وہ دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور آپریشن جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی نظر میں کیا جا رہا ہے اور اسی تسلسل کو مزید جو ہے جاری رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اگر اپنا یہ بیانیہ بنا لے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، ٹارگٹ تو وہ کر رہے ہیں، عوام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے بیانیہ من گھڑت بیانیہ گھڑ رہے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بڑا واضح انہوں نے کہا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کا کردار جو ہے نا ملک سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ جاوید باغر صاحب، بیورو چیف اسلام آباد، ہمارے ساتھ آپ کا موقف بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک کی سلامتی کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ریاست اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ماتحت نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، ملک کی سلامتی کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا۔ دوسری جانب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر الجمیل شیخ صاحب موجود ہیں اور چیئرمین کراچی حقوق کے ریسٹورنٹ موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمیں پورا ملک دکھائی دے رہا ہے، ایسے میں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا وہ جماعتیں جو کہ اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے۔ اگر ہم گزشتہ روز کی بات کریں جہاں دہشت گردی کے اتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں، گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ جی ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ جو کہ شہر کراچی میں ہونے جا رہا تھا جسے اداروں نے روک لیا ہے یا اس کے لیے کارروائی کی گئی۔ ایسے میں سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے ظفر الجمیل شیخ صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جیسے کہ ملک کی صورتحال سب کے سامنے ہے، دہشت گردی سے نبردآزمہ ہونے کے لیے پاک فوج تمام ادارے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسے میں سر حکومتی سطح پہ دیکھیں تو کارکردگی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پاک فوج کے شہداء کے لیے آپ کو قرآنی احکامات بتا دوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مرا ہوا مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو بے شک جتنے بھی لوگ ابھی آئی ایس پی آئی کی میرے خیال سے طویل ترین کانفرنس اپنے بریفنگ تھی آج ان کی، اور بڑی تفصیل سے بتایا۔ ایک سب سے پہلے تو میں سراہوں گا اپنا آئی ایس پی آر کو بھی، ہماری فوج کو بھی، کہ یہ گزشتہ 77-78 سال میں پہلا موقع ہے کہ آئی ایس پی آر خود آ کے میڈیا پہ عوام کو باخبر کرتے ہیں، کہ ایسا میرے خیال سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، یا کبھی وہ بریفنگ تو نارملی ہوتی تھی۔ تو ایک اچھی چیز ہے کہ عوام کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ دوسری چیز میں اب آگے جو کہوں گا، میں آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، جو اچھا کام کرتا ہے میں اس کو سراہتا ہوں، جو غلط کام کرتا ہوں تو اس کے ناقدین میں سے ہوں میں، اور ناقدین بھی دلیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن تنقید برائے اصلاح تو ضروری ہے نا سر؟ بالکل، وہ میں نے کہا نا، تو دلیل کے ساتھ ہو، تنقید دلیل کے ساتھ ہو۔ تو پہلی بات تو جو میں نے آیت پڑھی، بے شک جب تک وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ظاہر وہ میرے عوام کی، اپنے ماں بہنوں کی، انسانوں کی زندگی پہ وبال بن رہے ہیں، ریگارڈلیس کس مذہب کے ہیں وہ، تو وہ بالکل ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ آپریشن کر رہی ہے ہماری افواج، لڑ رہی ہیں، اور جو شہید ہو رہے ہیں 75,000 IOBs، مطلب اٹس ناٹ اے جوک، یہ بہت بڑا آپریشن ہے جو انہوں نے بتایا 1 سال کے اندر، اور ممکن ہے کہ جو فگر اوپر آ رہی ہیں اس سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہوں اتنے بڑے آپریشنز کے اندر۔ اور لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے کہ ہمارا تو مسئلہ کیا ہے، ہم غلط کو ٹوٹل غلط سمجھتے ہیں، صحیح کو ٹوٹل صحیح سمجھتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔
جو غلط ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اصلاح کی بھی یا کچھ اس کی تصحیح بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی تو کے پی کی گورنمنٹ، حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں، ہاں اچھائی کوئی ہوگی کے پی گورنمنٹ کی بالکل میں سراہوں گا، وہ کروں گا. ہم کو جب ایک ادارہ ہے آپ کا، مثال کے طور پہ فوج لے لیں، آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ آپ نے دہشت گردی اور سیکیورٹی فورسز، بحثی سیکیورٹی فورسز، بارڈرز کی سیکیورٹی ظاہر آپ کی ذمہ داری ہے، جو بخیر و اسلوبی ماشاءاللہ ہماری فوج کر رہی ہے. تو اس میں میرے حساب سے یہ سیاسی بیانات، جیسے بھی بھائی تھے آپ کے نون کے تھے غالباً، مسلم لیگ نون کے، تو ان کا سارا زور ایک سیاسی پارٹی کے اوپر تھا. تو ان کو یاد دلاؤں، یہ دہشت گردی افغانستان کی یہ پی ٹی آئی کے دور میں یا آپ کے پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں، انہی کے دور میں شروع ہوئی جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے. اب اس زمانے سے دہشت گردی افغانستان کی یہاں پہ شروع ہے، جب آپ افغان وار لڑ رہے تھے اگینسٹ رشیا. تو کبھی اوپر جاتی رہی، کبھی نیچے، کسی پارٹی نے سپورٹ دی، کسی نے نہیں دی. بیچ میں یہ بھی آئے کہ اتنے زیادہ ہمارے لوگ کیوں مر رہے ہیں، مدرسے میں مار دیے گئے تھے. اسی پاکستان میں پورے ملک سے آواز اٹھی کہ اتنے کہیں بھی مرے بچے کیوں مر گئے اتنے. تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جو غلط ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز غلط ہے، جو صحیح ہے جو نہیں ہوتی ہرگز صحیح، اس کو صحیح. فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے. جو بھی آپ کی بارڈر کراس کرے اس مضمون مقاصد کے ساتھ کہ آپ کے لوگوں کی جان و مال سے عزت آبرو سے کھیلے گی، ان کو بالکل قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، اور لڑے تو بالکل سارے جب جنگ ہے تو سر ایک جانب تو دہشت گردی سے نمبر آزماؤں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کے جوان، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی دہشت گردی ہو، بیرونی دہشت گردی ہو، پاک فوج کی نوجوان ہر جگہ پہ ہمیں موجود ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بلکہ اگر وہ موجود اس جگہ پہ نہیں بھی ہیں تو وہ اس کا مباحثہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پہلے سے انہوں نے پراپرلی جو ہے اس کی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. ایسے میں دوسری جانب اگر ہم حکومت کو دیکھیں کہ حکومتی سطح کے اوپر جو انتظامات کرنے چاہیے، جو انتظامات ہونے چاہیے جس سے معیشت جو ہے وہ پروان چڑھے، لیکن وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اچھی خبریں، ریکارڈ توڑ معیشت کے دعوے یا اس کی طرح کی جو ایک اچھی خبریں پیش کی جا رہی ہیں وہ تو ہیں، لیکن حقیقت برعکس نظر آ رہی ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہا. معیشت کا اس وقت جتنے کام ہماری فوج کر رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا اردو میں چومکھی لڑ رہی ہے، وہ تو اندرونی طور پہ بھی لڑ رہی ہے اور ہم بھی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں. اس اندرونی طور پہ وہ معاملات جو سیاسی جماعتیں نہیں حل کر پا رہی، فوج ہی حل کرے گی اور کر رہی ہے ماشاءاللہ وہ، اور ہم بالکل فوج کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. حالانکہ اٹس ناٹ اے ویری آئیڈیلسٹک اپروچ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو، لیکن کہ جو ہمارے یہاں کی ایک ڈائنامک بن گئی ہے کہ ٹرسٹ کس پہ کیا جائے نا، کیونکہ اگر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور عوام مختلف سیاسی جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ہی ادارہ ہمیں نظر آتا ہے جس کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے پوری عوام ٹرسٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ کا یہ موقف میں ضرور لوں گا. یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے سائٹ نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے آپ نے کے پی کے حوالے سے بھی جاری گفتگو کی ہے. وہیں اس وقت ہمیں جو جوائن کیا ہے وہ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوہ صاحب نے کیا ہے، تجزیہ کار بھی ہیں، ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. سر ڈیفینیٹلی آج ایک اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی خاص کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. اس کانفرنس کو کنکلوڈ کر کے آپ کس طریقے سے اس کا موقف دینا چاہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ جو پاکستان کے دفاعی معاملات ہیں، سرحدی معاملات ہیں، ان پہ یقیناً آئی ایس پی آر کی ایک نگاہ ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے. ایک عام شخص کی نسبت، ایک عام پولیٹیشین کی نسبت یا بے رکنی کسی کی نسبت ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی چیز کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ مسائل ہیں کہاں ملک میں، کس جگہ پہ ڈیفنس کے ایشوز ہیں، بارڈرز کے ایشوز ہیں، اور کس وجہ سے کیا پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. اور پاکستان کی خوش تصویر ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط فوج ہے جس کی وجہ سے پاکستان لیبیا سیریا نہیں بنتا، اور یہ حقیقت ہے. اور ایسے میں جو ہماری کمزور جگہیں ہیں وہاں کی صوبائی حکومتوں کا تعاون بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے کئی جگہوں پہ. اور اگر دیکھا جائے 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیز زیادہ ابھر کے سامنے آئی کہ صوبوں کے پاس وسائل بھی ہیں. اب کے پی کے پاس بات کی جائے تو اس کو گورنمنٹ نے وفاق کیا، صوبوں نے اپنے کٹ کر کے پیسے بھی دیے کہ ڈیفنس کا سسٹم بناؤ ٹیررزم کے خلاف.
اپنے آپ کو ایک سسٹم بنا کے دیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور منشیات، اسلحہ اور باقی چیزیں، افغانی غیر قانونی نقل مکانی کرنے والے وہ لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ جعلی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی کے پی میں پکڑنا چاہیے. اور افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن کے پی میں آپ دیکھیں گے افغانی کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں ہیں وہیں ہیں، پشاور کے ایبٹ آباد سب جگہ بھرے پڑے ہیں، اسلام آباد، اور ان کی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اس کی طرف بھی سر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ صوبائی حکومتوں کا تعاون جو ہے نا وہ درکار نہیں ہے، یا وہ پراپر طریقے سے تعاون نہیں کر رہے. کیا وجوہات ہیں، تعاون کیوں نہیں کیا جا رہا صوبائی حکومتوں کے جانب سے؟ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ صوبائی حکومتوں کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں. اگر کے پی سے دیکھیں تو ریسورسز کیا ہیں، پولیٹیشینز اگر آتے ہیں تو ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ پہ منشیات کے ڈھیر ہوتے ہیں. پنجاب حکومت تو اس کا اظہار کر چکی ہے کہ بھائی کے پی سے جب موومنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ منشیات آتی ہے، اسلحہ آتا ہے، افغانی آتے ہیں. جس کو صوبائی گورنمنٹ روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو سر سیاسی جماعتیں مختلف دوسری بھی ہوتی ہیں یا ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ یہ منشیات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ ایک اور پروگرام میں سر جب آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رہا تھا وہاں آپ نے کہا تھا کہ سارے کام جو کالے کام وائٹ کرنے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لوگ سیاست میں آتے ہیں، اور آج آپ یہ والا بھی ایک بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ جو ایک جماعت ہے مخصوص وہ منشیات کو لے کے جو ہے وہ ملک میں ٹریول کرتی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی جماعت ہی کیوں؟ کون سی جماعت؟ نہیں، ایک ہی جماعت میں نہیں ہے. میں کے پی سے جو بھی پولیٹیشنز ہیں آپ کہہ لیں پشتون بیلٹ سے، وہاں یہ نارمل چیز ہے. دیکھیں وہاں کی بڑی پروڈکٹ کیا ہے، وادی تیرا فلانی جگہ وہاں پہ منشیات ہے، چرس ہے، چیزیں ہیں. پھر غیر قانونی اسلحہ ہے. غیر قانونی اسلحے کی فیکٹریاں بند کر دیں جو آپ نے فاٹا میں ارد گرد جو موجود ہیں، در آدم خیل سب جگہوں پہ، تو منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل بند ہو جائے گی، پھر منشیات کی بند ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو پا رہا نا. اس کا مطلب ہے ایسے ہی لوگ آپ کو صرف پولیٹکس میں نظر نہیں آتے، وہیں سے لوگ آپ کو پورے ملک میں نظر آتے ہیں، بڑے پلازے خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں، بزنس مین نظر آتے ہیں، صرف پولیٹیشین نہیں ہے. اور منشیات کا ہی حال ہے نا. دیکھیں امریکہ نے ابھی وینزویلا پہ جو اٹیک کیا اس کی وجہ کیا بتائی کہ ڈرگز بتائی، منشیات بتائی. میکسیکو سے کیا ہوتا ہے امریکہ میں؟ منشیات کی ترسیل ہوتی ہے. وینزویلا سے کیا ہو رہا تھا؟ یہ چیزیں محض ہم پاکستان کے اندر یہ نہیں کہتے کہ کے پی سے ہو رہی ہے، پشتون بیلٹ سے ہو رہی ہے، یہ تو انٹرنیشنلی بھی ایشو ہے نا. اور پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایریے سے ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو اچھا. لیکن پچھلے 2-3 سال سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ اس طرح کے ایشو زیادہ رونما ہونے لگے؟ جی کیا کہیں؟ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کے ایشو زیادہ ہائی لائٹ ہونے لگے یا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ ہائی لائٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب تھوڑی سی سختی کرنے لگتی ہے، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ، تو چیزیں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں. ورنہ یہ سلسلہ تو جب سے منشیات ہیں، جب سے اسلحے کا کام ہے، تب سے موجود ہیں یہ چیزیں، اور آج کے دن کی بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ظفر جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اس پہ ذرا کنٹریبیوٹ کریں. سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں، خاص کر کے سیاسی جماعتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جی جب آگے سے دیکھا جاتا ہے تو گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سر سمجھتے ہیں کیا یہ اس طرح کے یہ معاملات؟ دیکھیں جو مین اسٹریم کی 3 جماعتیں ہیں اس وقت آپ کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس لیول تو ٹھیک ہے زبان کی بنیاد پہ، تمدن کی بنیاد پہ ان کے اس طرف ہو سکتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں نا جو تمدن اور جو زبان اس سائٹ پہ افغانستان میں وہی اس سائٹ پہ کے پی میں، تو یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ انسان کی کہ اپنے تمدن و زبان کے وہ طرف وہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی دوسری چیزیں آتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپریشنز ہونے چاہیے. کاؤنسلنگ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد آ رہا ہے وہ بالکل کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو اپر لیول پہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اگر کے پی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے تو سیاسی ایجنڈا آپ الگ کر دیجئے، اس موضوع میں بیٹھ جائیے. تو قومی دھارے میں جب لوگ آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو رعایت کی جاتی ہے. ہاں بالکل بالکل ان کو بلائیے. جب آپ کچے کے ڈاکوؤں کو معاف کر سکتے ہیں تو بھائی آپ کے اپنے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں حکومت میں، وہ چھوڑ دیئے جو سیاسی مخالفت ہے جو بھی آپ کی چل رہی ہے، ان کو بولیے آئیے ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں اور اس کا حل دیں. اور باقی پھر جو آل آف سڈن آتا ہے تو فوج بالکل صحیح کر رہا ہے، آپ پہ حملہ کرے گا تو فوج کو پورا اختیار ہے کہ اس کو مار دے. کیا کہیں گے؟
डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि तमद्दुन या तहजीब और अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, जो कल तक मुगलों के दौर में ना सूबा काबुल के नाम से भी जाना जाता था ना, काबुल से काबुल हो गया, तो वहाँ बेसिकली अगर आप बात करें ना, वहाँ की जबान और तमद्दुन वो बुनियादी तौर पर फारसी बोलने वालों का है। और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी जो आई थी ना फारसी, वो सेंट्रल एशिया के रास्ते से ही आई थी, बराह रास्त ईरान से नहीं आई थी। तो आप चाहे महमूद गजनवी जितने लोग भी देख लेना जिन्होंने भी हमले करते हुए आए, वो सारे के सारे फारसी बोलने वाले लोग थे, तुर्क थे बेसिकली नस्ल, उनमें से कोई भी पश्तून नहीं था कि आप कहेंगे जी इस तरह से हो रहा था। और काबुल में आज भी फारसी बोलने वाला ही पढ़ा लिखा समझा जाता है। और इवन के पेशावर की जो जबान है पुरानी क्या आज भी किस्सा खानी के बाजार की, वो सारी हिंद को बोलने वाले लोग थे ना, वो हिंद को पंजाबी थे बेसिकली सारे। और इसमें ये कह देना कि जी तहजीब एक हो रही है, तो हिंद को वहां पे तो नहीं बोली जाती काबुल में। और काबुल ने कभी भी अपने आप को एज अ स्टेट मुस्तहकम स्टेट साबित ही नहीं किया। वहां पे देख लें वॉल लॉर्ड्स हैं, मैक्सिको बना हुआ है, अब समझ लें कि वही वाला हाल है। और जैसे अमेरिका ने मैक्सिको के साथ कहा कि जी हम बॉर्डर लगाते हैं, तो पाकिस्तान को बड़े पक्के बॉर्डर करने पड़ेंगे। और ये कहना कि जी बॉर्डर के दोनों तरफ एक ही तहजीब के लोग हैं, एक ही फैमिलीज हैं, तो ऐसे तो पंजाब में भी है। अगर आप देखें कि इंडिया में पंजाब और पाकिस्तान में तकसीम हुआ ना, एक ही पंजाब था। अच्छा सिंध में आप आ जाएं तो राजस्थान साथ में एक ही कल्चर है, एक ही तहजीब के लोग हैं, तरपार कर आगे की। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक जबान बोलने वाले होंगे तो दोनों को। अच्छा सर, दूसरी जानिब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी एक जो सियासी जमात का एजेंडा है या सियासी जमात को लेके जो वो एक टर्मिनोलॉजी दहशतगर्दी की लगाई जा रही होती है, या जो जाहिर है जब इदारे एक साथ मिलकर काम करें, मुल्क की सलामती के लिए काम करें, वहाँ पे जब वो ये चाह भी रहे कि जी किसी तरीके से ताउन दूसरी सूबाई हुकूमतों का हो, लेकिन वो नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये चीज़ तो होगी कि शायद कोई दूसरे मामलात हैं। ये तो हम कह सकते हैं ना कि डेफिनेटली कि खास करके कि कोई या तो इनके मरासिम कहीं और से जाके मिलते हैं। ऐसे में क्या जिस तरह कौमी धारे में लाने के लिए जो दहशतगर्द दूसरी जमातें थी जिन्होंने खास करके सरेंडर किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी इस तरह की जमात के कुछ लोग जो कि खास करके मुल्क की सलामती के लिए अगर एक हो जाते हैं तो उनको अलग कर दिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए? जी बात ये है, हम बुनियादी बात करें कि कौमी धारे में लाने की हम बातें करते हैं। हम एमक्यूएम को कौमी धारे में लाते थे, तो क्या एमक्यूएम कौमी धारे में आ गई थी? क्या नहीं आई। जब तक एमक्यूएम के बानी पे 2016 में पाबंदी नहीं लगी, उस वक्त तक तो एमक्यूएम कहीं राजी नहीं होती थी, क्योंकि वो बानी के बगैर वो चलती नहीं थी और उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं था। कत्ल गारत कराची की क्या पहचान थी? ये थोड़ी होता है कि कोई बंदा पश्तो बोलता है तो हम उसको टारगेट करते हैं, या कोई उर्दू बनबरी लाश कहा जा रहा होता था। जब ये लफ्ज का इस्तेमाल होता था तो वहां पे इसी जमात का नाम लिया जा रहा होता था। जी तो ये कराची में था ना। एमक्यूएम जी टारगेट किलिंग कौन करता है कराची में? 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में कोई बात ढकी छुपी नहीं है जी, है ना। तो देखें, अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसमें अगर बात करते हैं तो आम उर्दू बोलने वाला आम महाजिर को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं था ना। मखसूस लोग थे और उन्होंने सबको बदनाम किया हुआ था। तो इसी तरह पश्तूनों पे कहते हैं तो सब पठानों की बात थोड़ी होती है, तो मखसूस तबका है। और एमक्यूएम से जब बानी को निकाल दिया गया तो आपके सामने आज भी एमक्यूएम में मुस्तफा कमाल ने पिछले दिनों भी बातें की कि इंटरनेशनली क्या चीजें हम कर रहे थे और बानी क्या कर रहे थे, किधर चले गए थे। तो अब इसी तरह मौजूदा पार्टियों की भी बात करें तो उनके भी हालात ऐसे ही है ना। वो भी एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेके चल रही हैं। वो फौज के साथ ताउन क्यों नहीं करते जब बॉर्डर की बात आती है, जब केवी में बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है? आप तो ये देखें ना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो यही यूट्यूबर थे, यही वो लोग थे जिन पे अभी सजाएं भी हुई हैं, ये सब क्या कर रहे थे? एंटी पाकिस्तान खुश हो रहे थे कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज डीजी साहब ने आज इस पे बात भी की कि भाई देख लें, कुछ लोग खुश थे। तो पाकिस्तान देखें, हमारे लिए तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। हम किसी जबान की बात तो नहीं करते, लेकिन जहाँ टारगेट किलर होगा, जहाँ पे टेररिज्म होगा, उसकी बात होगी। वो किसी मखसूस इलाके के होंगे तो उस जबान की बात की जाएगी, सियासी पार्टी में होंगे तो उनकी भी बात की जाएगी।
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے اور ڈیفینیٹلی جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری، لیکن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظفر جمیل شیخ صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے، خاص کر کے ظاہری کے بارڈرز تو ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن رسم و رواج، تمدن اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینگویج کا جو بیریئر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں انسیت جسے ہم کہتے ہیں جو کہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. سر کیا کہیں گے؟ سر میں تھوڑی سی تصحیح چاہوں گا معذرت کے ساتھ جنجوعہ صاحب کی. جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ آج کے بھی فیکٹر دیکھ رہے ہو 35 یا 37% فارسی بان ہے، باقی 70% کے لگ بھگ جو ہے تو پشتون بان ہے اب پورے افغانستان میں. ایک بات. دوسری بات، فارسی بالکل وہاں سے نہیں آئی تو CIS سے، یہ سب کردش تھے. سب سے پہلے جو 17 حملے کر رہا ہے محمود غزنوی کر رہا ہے، وہ یواس کردش لینگویج ہوتی تھی، مکسڈ لینگویج تھی ان کے علاقوں کی، اور ٹرکس تھی ایکچولی، زیادہ انفلوئنس ٹرک لینگویج کا تھا ان کے ساتھ. تیسری بات، آپ کے تیمور لنگ جب افغانستان اس نے فتح کیا ہے، پھر وہاں پہ سے پھر ان کی نسلوں میں سے بابر آئے، they were all Turks. فارسی 100% جو اس وقت یہاں پہ ہے، چونکہ سب کانٹیننٹ ایک گہورہ رہا تھا پوری دنیا کے علوم و فنون کا، آج سے نہیں، تو سمجھے کہ 10ویں صدی سے گہورہ رہا یہ ایریا، اور یہاں پہ فارسی اور عربی ور وائڈلی اسپوکن. عرب سے یہاں پہ آ چکے تھے 7ویں صدی میں، بلکہ 6ٹھی صدی میں آ چکے تھے. پہلے آپ کے سر یہ تو ہم اگر ہسٹری میں جائیں گے تو کافی آگے نکل آئیں گے. اگر امن و امان کی بات کریں، جس طریقے سے ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پریویسلی MQM کے حوالے سے کچھ بات کی اور کچھ اب کی جو MQM اس کے حوالے سے بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ان کے بانی تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک سیاسی انجینئرنگ ایک طریقے سے دیکھیں تو ہوئی. تو کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو ایک مخصوص جماعت کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے دہشت گردی کا، ان کے ساتھ بھی کیا کچھ اسی طریقے کی سیاسی انجینئرنگ ہوگی؟ اور اس کا اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا اس سے امن و امان برپا ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر جنجوعہ صاحب ان سے پہلے صاحب آئے تھے نور لیگ کے، وہ اور فوج اگر سمجھتی ہے کہ -1 فارمولے سے آپ معاملات صحیح کر سکتے ہیں تو ڈو اٹ رائٹ ناؤ. الطاف حسین کو بالکل انہوں نے الگ کیا، بٹ دیٹ واز ٹو لیٹ. یعنی 5 سال 2008 سے لے کے 2013 تک روزانہ 50 60 لاشیں گر رہی تھیں کراچی کے اندر ڈیلی. اس دور میں 1 ارب سے اوپر کراچی والا بھتے کی صورت میں دے رہا تھا. وہ امن کمیٹی لیاری والے لے رہے تھے یا MQM والے لے رہے، دونوں ملا کے 1 ارب سے اوپر جا رہا تھا. اتنا لیٹ کیوں کیا؟ نہیں، میرا کہنا ہے اتنا لیٹ کیوں کیا آپ نے الطاف حسین کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بانی PTI کے بغیر معاملات صحیح ہو سکتے ہیں تو ڈو اٹ رائٹ ناؤ. چلیں جی، یہ بڑا زبردست ایک سمجھنے کے فارمولا ہے جس کے اوپر خصوصی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں وقت ہے بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آتے ہیں ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک جانب DG ISPR کی پریس کانفرنس ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اب ہلچل اور زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں فہمیدہ یوسفی، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. فہمیدہ صاحبہ، تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن اب ڈیفینیٹلی کنٹرول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہی، لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات نظر آتے ہیں. ایسے میں بہت سے عناصر ہیں جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں. آپ آج کی اس پریس کانفرنس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پریس کانفرنس، یہ بہت زیادہ اہم پریس کانفرنس تھی، اور یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد جو تھا دہشت گردی کے جو خلاف اقدامات ہمارے فورسز کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور اس کا جو ہے ایک کمپلیٹ انالیسس کرنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ DG ISPR نے یہ بالکل اسٹیٹمنٹ بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا خطرہ ہے. اور جو اس کی آج بہت ہی خاص بات تھی وہ یہ تھی، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی، کہ DG ISPR نے بہت کھل کر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اور وہاں جو سیاسی جماعت موجود ہے اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں کریں تو کیا جو خارجی نور ولی ہیں ان کی بات کر لیں. اور انہوں نے بہت شدید قسم کی تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KP جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان سے پوچھا ہے کہ کابل کیا ہماری سیکورٹی کی گارنٹی دے گا
کیا جو ہے ہم ہیبت اللہ سے پوچھیں گے کہ سیاستہ میں کیا ہوگا. تو مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت پریس کانفرنس ہے اور اس پر کتنی جو ہے وہ شدید قسم کی خیبر پختونخوا کے جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اور اس سے لڑنے کے لیے اس وقت نہ صرف پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ روز اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ہماری جو سول فورسز ہیں ان کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں لاسٹ ایئر 27 خودکش حملے ہوئے تھے. تو کیا جو ہے وہ اپنی انسداد دہشت گردی جو آپریشنز ہے کیا انہیں وہ روک دیں گے؟ ایسا تو نہیں کر سکتے نا. اور دوسری بات یہ انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ جو افغانستان ہے اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے، جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست کا بیانیہ الگ ہو اور کسی صوبے کا بیانیہ الگ ہو. یہ تو پاسبلٹی میں ہی نہیں ہے. جو بات خیبر پختونخوا کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے چیئرمین جو ہیں ان کے تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی جانب سے مستقل کہی جاتی ہے کہ جو ہے وہ طالبان سے بات جانی چاہیے اور کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے مسئلے پر آپریشن جو ہے. اچھا فہمیدہ یوسفی صاحبہ، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بات کی گئی افغانستان کے حوالے سے جو کی جاتی ہے، ایسے میں انٹرنیشنل لیول پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ کے معاہدے ہیں اس پہ بھی گفت و شنود ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک جانب ٹریڈ کے معاملات، تجارت کے معاملات کے لیے ہم دروازے کھولنا چاہتے ہیں اور ایک جانب ہم ان کے لیے فل بیریئرز لگانا چاہتے ہیں. تو نیریٹو بڑا مختلف نہیں ہو جاتا پھر؟ نہیں، بالکل مختلف نہیں ہوتا. دیکھیں انہوں نے اس بات پہ بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ جس وقت جو افغان سرزمین ہے وہاں سے پاکستان کے خلاف جو حملے کیے گئے تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو کس طرح سے جو ہے اپنے جواب دیے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو یہ افغانستان ہے تو بیس آف آپریشن بنا ہے اور 2021 سے جب سے یہ انڈائریکٹ گورنمنٹ آئی ہے تو دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے 25 سے 97 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو اس وقت پاکستان نے اپنی ٹریڈ اور وہ بند کی ہیں اس کا نقصان تو جو ہے وہ بہت زیادہ افغانستان کو ہوا ہے. اور دہشت گرد جو سرگرمیاں ہیں ان میں بھی جو ہے واضح کمی آئی ہے. دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یورپ اور ایران میں بھی افغان قیدیوں کو نکالا جا رہا ہے. اور پاکستان جب یہ اقدام کر رہا ہے، یہ ڈی ٹی آئی سے نے سوال پوچھا ہے پی ٹی آئی سے تو یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ بات انہوں نے بالکل کلیئرٹی سے کہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت افغانستان سے کیسے مدد مانگ سکتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ کیا وہ براہ راست پاکستان میں دہشت گردی کی حمایت کریے. تو یہ بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ ایک اگر آپ دیکھیں کہ یہ بیانیہ ہمارے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہمیدہ یوسفی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. وہی بات جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر کے ظفر صاحب کہ جو ڈائریکٹو ایک ہے خاص کر کے ایک مخصوص جماعت کے لیے وہ اپنی جگہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں ایسا نہیں کہ جو سیاسی جماعت ہے اس کو بھی سرنڈر کرنا چاہیے، یا جو غلطیاں ہیں یا جو کوتاہیاں ہیں یا جو چیزیں ریالٹی میں نظر آ رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل یہی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ سیاست وہ بھی الگ رکھیں، ود ان دی بارڈرز آف کے پی کریں ہوں، اور جو باہر ہے کے پی والے جو ان سے مذاکرات کریں تو ان سے اس موضوع پہ گفتگو کریں کہ جو بارڈر سے جو چیز ہو رہی ہے اس کے انچارج فوج ہے، اس میں ان کو مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے. فوج کا اپنا سسٹم ہے، اپنی انٹیلیجنس ہے، اس میں یہاں چاہیے، یا اس کو اپنی سیاست سے مکس نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کے پی گورنمنٹ کو اور نہ ہی یہاں سے جانے والوں کو کہ ان کو اس میں ملوث کر دیں سیاست کی. ان کو وہ سیاست جو ہے وہ الگ چیز ہے. آپ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس پہ ان سے بات کیجیے اور اپنے اقدامات لیجیے. ٹھیک ہے. دوسری جانب سر میں ایک اور چیز چاہوں گا جس میں آپ کی جو ریسٹوریشن موومنٹ ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں، تو یہ ریسٹورنٹ جو موومنٹ ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور یوتھ کو کس طرح انگیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل 100% سیاسی لوگ ہیں ہم لوگ، اور جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ گفتگو ہوتی ہے. اور ہم نے اس کراچی حقوق ریسٹوریشن موومنٹ کو
हमने बल्कि ये नई मजलिस आमला हमारी तो तश्कील पाई है 25 दिसंबर के मुबारक दिन को यहाँ पे बाकायदा, और पहले भी हम फोकस थे कराची पे, और हमारा कराची हुकूक फोरम जो हमारी मेन मदर फोरम था, वहाँ से हमारा ऐलान था कि कराची के मामला बहुत बिगड़ गए, कराची को आप एक फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दीजिए, जब तक आप सूबे डिसाइड नहीं कर लेते, कोई डिसाइड नहीं कर लेते, वो कल को सुबह हो तो कराची शुड बी अ प्रॉविंस है नहीं हुआ। तो यहाँ के मसाइल की उस पर हम वर्क कर रहे हैं कि कराची के जो मसाइल उनको हाईलाइट कर रहे हैं, सिर्फ हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उनके हल भी बता रहे हैं अरबाब इख्तियार को, अरबाब इख्तिदार को, इसके हल। अच्छा, तो गवर्नमेंट की जानिब से या सूबे सिंध की जो हुकूमत है उसकी जानिब से कोई मौक़िफ़ इस हवाले से आया कि जब आपने उनको खास करके प्रॉब्लम्स बताए उसके कोई सोल्यूशंस उनकी जानिब से हुए? ज़ीरो, एब्सोल्युटली ज़ीरो। उनका तो मसला ये हुकूमत सिंध का, तो यकीन दहानी आप करवाते रहेंगे, आप लोग दस्तखत देते रहेंगे? बिल्कुल। और अब आपके प्रोग्राम में बाहर मैंने कहा कि ये आपकी खराबी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये करप्शन है, किसी का कभी पॉजिटिव जवाब नहीं आया। ठीक है जी, बिल्कुल। और प्रोग्राम का वक्त के मुख्तसर और अब इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, जिससे बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब आपका भी, इसके साथ साथ जफर जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फहमिदा यूसुफी आपका भी शुक्रिया, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद भागत साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का मौक़िफ़ भी आ गया, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी दहशत गर्दी की जो अब इस वक्त देख रहे हैं कि जी जो जराइम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा, अवाम के साथ साथ सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात एक जानिब रखने होंगे, मुल्क की अमन के लिए अमन मुआहदे करने होंगे, एक साथ मिल बैठकर बातचीत करनी होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, तो होगी इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।